अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शाबान का जो महीना है, इसमें हम रमज़ान की तैयारी शुरू कर दें। जो भी हम काम करते हैं उसके लिए हमेशा एक वक्त होता है जिसको हम कहते हैं मेंटल प्रेपरेशन, यानी आप पहले मेंटली तैयार होते हैं कि ये काम करना है, उसके बाद आप फिज़िकली कुछ काम करते हैं। मसलन बच्चों के एग्ज़ाम्स आना शुरू होते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम उनको मेंटली बताना शुरू करते हैं कि बेटा एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। एग्ज़ाम्स आने से बहुत पहले उनको पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और जितना ज़्यादा उसकी मेंटल और फिज़िकल प्रेपरेशन होगी उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से वो बच्चा कुछ काम कर सकेगा। तो हम सब के लिए भी ज़रूरी है कि रमज़ान के आने से पहले हम मेंटली और फिज़िकली अपने आप को तैयार करें कि हमने इस महीने को कैसे गुजारना है। उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह अल-बकरा में आयत नंबर 183 में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तो रमज़ान का मकसद यानी जो प्रेपरेशन है वो क्या होगी, पहले हमें ये सोचना है कि हमने किस चीज़ की रमज़ान से पहले तैयारी करनी है। एक होता है कि हम कहते हैं फल्ला इतनी गर्मी होगी, क्या बनेगा हमारा। बहुत सी माओं को ये फ़िक्र है कि इस दफ़ा बच्चों के एग्ज़ाम्स होंगे, स्कूल होगा, बहुत से बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं और उनके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है, वो क्या करेंगे। फिर हमें ये भी फ़िक्र होती है, हम सोचते हैं कि ईद का जोड़ा बना लेना चाहिए, लेकिन हमें कोई प्रिंट नहीं पसंद आ रहा क्योंकि दुकानदार भी बड़े होशियार हैं। जितने डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने अच्छे प्रिंट जो हैं उन्होंने छुपा के रखे हुए हैं और उन्होंने फ़र्स्ट रमज़ान के बाद उनको रिलीज़ करना है। देखना यह है कि तैयारी किस चीज़ की है, ताकि उससे रिलेटेड फिर हम सारे काम करना शुरू करें। दो कॉन्सेप्ट्स को इस आयत में हमने समझना है। पहला कॉन्सेप्ट है सियाम, रोज़ा, रोज़ा क्या चीज़ है, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो उससे रिलेटेड है वो है तकवा। तो रोज़ा क्या होता है, अगर हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाना शुरू करते हैं तो छोटी छोटी क्लासेस में बच्चे हमारे पास आते हैं और हमें बताते हैं, मामा आज हमारी टीचर ने पिलर्स ऑफ इस्लाम के बारे में हमें पढ़ाया, अरकान इस्लाम। हम कहते हैं देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। हदीस में भी आता है कि बुनियल इस्लामु अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे है। तो बुनियाद क्या होती है, मसलन जब लोग अपने घरों की बुनियाद डालते हैं तो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, कहते हैं बुनियाद डल रही है, हम ज़रा काम पे जा रहे हैं, छुट्टियों पे जा रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। क्या करते हैं जब जिस दिन घर की आपकी फाउंडेशन ले हो रही हो, क्या करते हैं, सब उधर ही होते हैं और कॉन्शियसली देख रहे होते हैं। एग्जैक्टली, सब हाई अलर्ट पे होते हैं। ख़वातीन घर में दुआएं कर रही होती हैं, आज बुनियाद डल रही है। मर्द हजरात उस दिन अगर कोई और काम भी करते हैं उसको छोड़ के आर्किटेक्ट के साथ, इंजीनियर के साथ उस जगह पे खड़े रहते हैं और उसके बाद मिठाई बांटते हैं, कहते हैं भाई बुनियाद बहुत अच्छी रखी गई। तो इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे है, इस्लाम की फाउंडेशन 5 चीज़ों पे है। इस्लाम के 5 पिलर्स हैं। पहला क्या है, शहादत, हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ा हुआ है। दूसरी क्या है, नमाज 5 दफ़ा दिन में हर मुसलमान को पढ़नी होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रोज़ा, साल में 1 दफ़ा पूरा महीना आता है। और इसके बाद ज़कात, जिन लोगों के इतना पैसा जमा हो जाता है कि अब उसमें से उनको एक हिस्सा निकालने की ज़रूरत होती है। उसके बाद क्या है, हज, ज़िंदगी में एक बार। तो मैं पिलर्स के बारे में पढ़ रही थी तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने पढ़ी। अगर आपने किसी बिल्डिंग को बहुत खूबसूरत लुक देनी है तो आप उसकी एंट्रेंस में पिलर्स बनाते हैं। अगर आप अपनी कोई हैवी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके लिए भी आपको आर्किटेक्ट बताता है कि फिर आप इसकी सपोर्टिव पिलर्स बनाएं। कहते हैं कि आपको पिलर्स चाहिए होंगे, क्योंकि जब पिलर्स होते हैं तो वो आपकी बिल्डिंग को स्ट्रेंथ देते हैं, बहुत सारा वजन अपने ऊपर उठा लेते हैं, अपने वजन को थाम लेते हैं। फिर इसी तरह हम ये देखते हैं कि पिलर्स अगर उसके अंदर मटेरियल अच्छा इस्तेमाल किया जाए और जितनी उसकी डायमेंशन होती है, साइज होता है, उसके मुताबिक उसको बनाया जाए तो वो बहुत से मुश्किल हालात में भी उस बिल्डिंग को संभाल लेता है।
زلزلے سے بچا لیتا ہے. اب آپ دیکھیں, ابھی ہم بات کر رہے تھے یہ پلرز جو ہوتے ہیں ہماری بلڈنگز میں کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اسی طرح سے ارکان اسلام جو ہیں 5, یہ بھی ہماری زندگی میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں. اور اب ہم انشاءاللہ رمضان ہمارے قریب ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہر دن یہ سوچنا ہے کہ میرا وہ پلر کتنا اسٹرانگ ہو رہا ہے, میں اس پلر کے اندر کیسا مٹیریل ڈال رہی ہوں, میں اس کی پلیسنگ کیسی کر رہی ہوں, کیا میری بنیاد مضبوط ہے, کون کون سے ایکسٹرنل اور انٹرنل پریشرز ہیں جو مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں, میرا نفس, میرے فرینڈز. میں کیا کروں, میں بڑی کوشش کرتی ہوں, ہر سال قرآن پڑھتی ہوں اور فیصلہ کرتی ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنے یا یہ کام ایسے کرنے ہیں, لیکن پھر وہ سب لوگوں کا جب پریشر آتا ہے پھر مجھ سے رہا نہیں جاتا, پھر میں وہ ایسی بہہ جاتی ہوں. تو اگر ہم پہلے سے لسٹ بنائیں اور رمضان کے بعد اسیس کریں کہ میرا پلر کیسا رہا, کتنی میں نے اس کو اسٹرینتھ دینے کی کوشش کی. ہمیں یہ بھی دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس میں میرا اخلاص کیسا ہے, میں روزہ کس کے لیے رکھ رہی ہوں. کئی دفعہ لوگ ایسی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, ایکچولی ہمارے گھر میں نا سب روزے رکھتے ہیں, الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے گھروں میں اگر یہ ماحول ہوگا تو ہمیں وہ پش ملے گی کہ سب روزے رکھ رہے ہیں تو میں نے بھی روزہ رکھنا ہے. لیکن اصل یہ چیز نہیں ہے. بنیاد کیا ہونی چاہیے, ہمارے گھر میں سب اللہ کی خاطر روزے رکھتے ہیں اور میں بھی اللہ کی رضا کی خاطر روزے رکھتی ہوں. میرے گھر میں کوئی رکھے یا نہ رکھے, معاشرے میں کوئی رکھے یا نہ رکھے, آپ لٹرلی دیکھیں کئی دفعہ لوگ افطار پارٹیز کرتے ہیں اور اس کے لیے روزہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایکچولی پتہ ہے ساری ارینجمنٹ کرنی ہوگی نا, اللہ معاف کرے گا, آپ دیکھیں نا حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں, تو آج روزہ نہیں رکھتی کیونکہ وہ ساری افطار پارٹی ارینج کرنی ہے, پھر بعد میں رکھ لوں گی. تو ایسے نہیں ہوتا. ہمیں اپنی عبادت کو پہلے دیکھنا ہے کہ مجھے وہ روزہ رکھنا ہے اور میری سنسیئرٹی کیا ہوگی, میں اللہ کی خاطر یہ کام کروں گی. اگر اسٹرانگ پلر ہے تو بلڈنگ زیادہ لاسٹ کرتی ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر میں نے روزے بہت اچھے طریقے سے رکھے ہوں گے, ہاں ظاہر ہے روزوں میں جتنا آپ قرآن پڑھ رہے ہوں گے عام دنوں میں اتنا نہیں پڑھ پائیں گے, یا روزوں میں آپ جتنی عبادت کر رہے ہوں گے عام دنوں میں اتنی نہیں ہوگی, کہ وہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں سب لوگ نیکیوں میں زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ روزے ختم ہوئے نہیں تو آپ کی ہر چیز بند ہو جائے, آپ کی بلڈنگ ہی کلیپس کر جائے. ایسے نہیں ہو سکتا. رمضان سے پہلے جو آپ کی حالت تھی, رمضان میں آپ کا گراف اوپر گیا اور رمضان کے بعد کسی نہ کسی لیول پہ اس میں بہتری ہوگی. اور یہ ٹارگٹ ابھی سے رکھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے کیا بہتری لانی ہے, مجھے کیا پرابلم ہے, میرے کون کون سے ایسے مسئلے ہیں جن کو مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے, جن کے بارے میں مجھے غور و فکر کرنا ہے. ہم نے بات کی تھی کہ پلرز خوبصورتی بھی دیتے ہیں, تو ہمارا جو ایک ہے نا مینرزم, اخلاق, ڈیلنگ لوگوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, ہسبینڈ کے ساتھ, سسرال, میکہ, ان سب کے ساتھ بہتر ہونی چاہیے. کسی کو معاف کرنے کی ہمارے اندر ایک طاقت آنی چاہیے, لوگوں کو برداشت کرنے کی قوت ہمارے اندر آنی چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے گروم کرنا ہے کہ ہم ایک اچھے انسان بنیں. تو یہ کب ہوتا ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ روزے کو مضبوط کریں گے, روزے پہ فوکس کریں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ اوور آل وہ جو دین کا امپیکٹ ہے وہ آپ کے اوپر بہت اچھا آئے گا. ہم کر بہت کچھ رہے ہوتے ہیں, جتنی ریکوائرڈ ہوتی ہیں شاید اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں, آؤٹ آف وے جا کے کرتے ہیں, لیکن وہ فوکس کے بغیر کرتے ہیں. تو پلر بنانے کی بجائے یا تو چند اینٹیں رکھ دیتے ہیں, یا وہاں پہ کوئی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں, یا وہاں پہ کمرہ ڈال دیتے ہیں. تو جب کہا گیا کہ کتب علیکم الصیام کہ تم روزے رکھو, تم پہ روزے فرض کیے گئے, تو ہمیں سب سے پہلے کام یہ سوچنا ہے اچھا بھئی مٹیریل کیسا آئے گا اور وہ کون کون سے کام ہیں, ان کی کوالٹی کیسی ہوگی. مجھے ابھی سے فوکس کرنا ہے کہ بیسٹ کوالٹی میں نے اس کے اندر ڈالنی ہے. کوالٹی میں سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی انٹینشن ہوتی ہے, آپ کی نیت ہوتی ہے, آپ کا اخلاص ہوتا ہے. ہر وقت اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میں اللہ کی خاطر یہ کام کر رہی ہوں. دوسری امپورٹنٹ چیز جو اسی آیت میں بتائی گئی ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں, جب ہم نے یہ پلر بنانا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے, لعلکم تتقون, تاکہ ہمارے اندر تقوی آئے. رمضان کے بارے میں یہ بڑی آج کل ہاٹ ڈیبیٹ چلتی ہے کہ لو جی سارے لوگ روزے رکھتے ہیں پر تبدیلی تو نہیں آتی, لیکن ہم دیکھتے نہیں کہ تبدیلی آئے گی کہاں سے. اصل تبدیلی کا فوکس کیا ہوگا نا, تبدیلی تب آئے گی جب ہمارے اندر تقوی ہوگا. اب تھوڑا سا تقوی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں.
جب آپ اپنا قرآن پاک کھولتے ہیں اور آپ تقویٰ کا میننگ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے پرہیزگاری، اللہ کا ڈر۔ تقویٰ یہ ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اتنا مضبوط ہو جائے کہ آپ کو ہر وقت پتا ہو میں جہاں بھی ہوں، میں جو کام بھی کر رہی ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ شادی ہے، خوشی ہے، غمی ہے، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ نہ سوچیں نوبڈی از اراؤنڈ، میں جو مرضی کر لوں۔ آج کل کے جوان بچے بچیوں کو میں اکثر کہتی ہوں کہ یہ جو ہم پاس ورڈ لگائے رکھتے ہیں سارا دن اور ہم اپنے آپ کو بڑا سیف محسوس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں شکر ہے میں نے پاس ورڈ لگایا ہوا ہے، کمپیوٹر پہ بھی اور فون پہ بھی پڑا بھی ہوا ہے، تو اماں بیچاری جو مرضی کوشش کر لیں she won't be able to get through to it، ان کو نہیں پتا چلے گا۔ لیکن اگر تقویٰ اندر آ جائے تو تقویٰ کیا بتائے گا کہ دیکھو وہ پاس ورڈ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں it is all getting registered۔ یہ کانسیپٹ ہوتا ہے تقویٰ کا کہ میں کچھ بھی کر لوں، جیسے ہم کسی دینی مجلس میں جائیں، ہم وہاں بیٹھ کے تو بہت آرام سے بات کریں، اس کے بعد کونے میں لے کے جائیں اپنی کزن کو، بہن کو، ادھر آؤ، وہ جو فلاں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ جو اس کے ساتھ تھی، ہاں کوئی مسئلہ لگ رہا ہے ان میں، ساس بہو کے جو آپس میں نا کوئی ٹینشن لگ رہی ہے، اور اسی وقت وہ پھر سامنے آئی، ہم نے کہا کیا حال ہے، ہم ابھی آپ کی بات کر رہے تھے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ میں اس طرح غیبت نہیں کر سکتی۔ تقویٰ ہمیں نا ہر چیز پہ ہائی الرٹ پہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں، ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اب تقویٰ اگر پیدا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تقویٰ پیدا ہونے سے آپ ایک کانشیس انسان بنیں گے، ہر کام کیئرفلی کریں گے۔ جیسے کبھی ہوتا ہے کہ ہم کچن میں کوئی چیز بنا رہے ہیں، کوئی آپ نے ریسیپی بنانی شروع کی، اچھا بناتے بناتے نا آپ نے بے دھیانی میں نمک زیادہ ڈال دیا، چینی ڈال دی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز صحیح نہیں بنتی، اور بعد میں ہم پچھتاتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں میرا دھیان کدھر تھا، پتہ نہیں what was I thinking، میں نے یہ غلط کام کر دیا۔ کہ جیسے ہم کانشیسلی ہم سب کو کہتے ہیں دیکھو مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، یہ میں ضروری کام کر رہی ہوں۔ تو تقویٰ بھی یہ ہے کہ سارا دن آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، آپ ہر سٹیپ پہ یاد رکھیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ چیز رجسٹر ہو جانی ہے، میں جو بھی کر رہی ہوں مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ایک کانشیس لیول پہ آپ کریں گے۔ جب آپ کانشیس لیول پہ کام کرتے ہیں تو اس میں پھر یقین بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، کنوکشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ سوچیں نا، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ایک نماز وہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے سوچا میں اپنے رب کے آگے کھڑی ہوں، میرے کتنے دکھ ہیں نا، میری کتنی پریشانیاں ہیں، ایسی کئی باتیں میرے دل میں میں کسی کو نہیں بتا سکتی، لیکن میں اپنے رب کو بتاؤں گی۔ میں اللہ کے آگے جب سجدے میں جاؤں گی گر کے روؤں گی، اللہ سے التجا کروں گی، اللہ تعالیٰ تو ہی میرا دکھ سمجھ سکتا ہے، میرے رب تو ہی مجھے اس میں سہارا دے سکتا ہے، تو ہی مجھے اس میں صبر دے سکتا ہے، اور میں اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگوں گی۔ ایک یہ نماز ہے، یہ وہ نماز ہے جس میں آپ کانشیس ہیں، یہ وہ نماز ہے جس میں آپ بڑے الرٹ ہو کے اپنے اللہ سے رابطہ بنا رہے ہیں۔ اچھا، اور ایک اور نماز ہے، اللہ اکبر، درزی کے پاس جانا ہے، وہ والا جوڑا سلوانا ہے یا وہ والا سلوانا ہے، نہیں بلو والا سلوا لیتی ہوں، نہیں گرین والا سلوا لیتی ہوں، اچھا گرین سلوایا تو اس کی لیس ایسی ہوگی۔ اور جب آپ نے پوری ڈیزائننگ کر لی اور آپ نے سلام پھیرا تو یاد آیا کہ نماز پڑھی تھی، پھر آپ جا کے کسی کو کہتے ہیں سنیں میں نماز پڑھتی ہوں پر خشوع نہیں آتا، خشوع کیسے آئے گا، خشوع کے لیے کیا کروں، میں بڑی کوشش کرتی ہوں، میرا بڑا دل چاہتا ہے لیکن پتہ نہیں، قرآن اٹھاتی ہوں تو نیند آ جاتی ہے، نماز پڑھتی ہوں تو دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے۔ تو کس چیز کی کمی ہے؟ اس ہائی الرٹ کی کمی ہے، اس کنوکشن کی کمی ہے، اس تقویٰ کی کمی ہے۔ اگر یہ تقویٰ بلڈ ہو جائے تو پھر ہمارے لیے بہت سے کام آسان ہو جاتے ہیں۔